प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ख्वासात। आज की एक बहुत बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर ये थी कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने ऐलान किया है कि 29 जून को वो APC बुलवाएंगे, जिसमें वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को बुलवा कर ये फैसला करेंगे कि हमने ईद के बाद इंकलाब कैसे लेकर आना है और उस इंकलाब की नौयत क्या होगी। एक ग्रैंड अलायंस भी बन रहा है जिसके बारे में अल्लामा साहब का आज ये कहना है कि इस किस्म की कोई बात नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दूसरी जमातों की तरफ से ये कहना है कि एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है जिसमें अल्लामा साहब भी शामिल होंगे, दूसरी सियासी जमातें भी शामिल होंगी और वो रमज़ान के बाद हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाएंगे और उनकी कोशिश होगी, उनका ख्याल ये है कि इस हुकूमत को हम ख़त्म करके दम लेंगे। नए पैनलिस्ट के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मियां अब्दुल मनान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA। हमारे दूसरे मेहमान अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक और ये भी MNA है। लाहौर में हमें ज्वाइन के समीना खावर हयात साहबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है और लाहौरी में खुर्रम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ इनका ताल्लुक है। मियां साहब ये बताइएगा कि आपको महसूस हो रहा है कि ईद के बाद आपके खिलाफ दो बड़े इत्तेहाद एक्टिव होंगे, दो बड़ी तहरीकें होंगी आपके सामने, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च करेगी, दूसरा अल्लामा साहब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर आपके खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं और मूवमेंट चलाई जाएगी। आपको महसूस होता है कि ये रमज़ान बड़ी मुश्किल से गुजारेंगे और उसके बाद आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्सप्रेस का जावेद चौधरी साहब आपका मशकूर हूँ। बात यह है जी कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, PTI एक डेमोक्रेटिक फोर्स है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जलसा करना, जुलूस निकालना उनका हक है और अपने लिए ग्राउंड पैदा करना भी उनका हक है। हम भी यही करते रहे हैं। लेकिन ये जो आप दूसरे ग्रुप का नाम ले रहे हैं, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका तजदिया तजर्बा मेरे से 100 गुना ज़्यादा है। ये कहीं सियासत में नज़र आते हैं? कौन जी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात कर रहे हैं या आप? काफ हो गई, शेख रशीद साहब हो गए, ताहिरुल कादरी साहब हो गए, क्या वो कहीं एग्जिस्ट करते हैं सियासत में पाकिस्तान में? क्या उनकी फॉलोइंग है? क्या उनके साथ लोग निकलते हैं? और जो काफ लीग हारी है 2008 का इलेक्शन, वो इन लोगों की नफरत की वजह से हारी है। और आप ये समझते हैं कि ये सियासी ताकत ही नहीं है? ना, हम तो इन्हें 0.00000 पर 40,000 जीरो इकट्ठे कर ले। समीना खावर हयात साहबा, आपने बात सुनी मियां साहब की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नून का ख्याल ये है कि आप कोई सियासी ताकत ही नहीं है, लिहाजा आपसे डरने की घबराने की क्या जरूरत है हमें? तो शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपने शो पे बुलाया। हमें ज़रूरत क्या है जी डराने की? इतने अच्छे इतने प्यारे लोग हैं मेरी जमात के। चौधरी शुजात हुसैन साहब जब मुल्क में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो तो उनसे मशवरा लेते हैं बाकायदा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये पास्ट मौजूद है हमारे पास। गिलानी साहब खुद चलकर आए थे कि हम गवर्नमेंट को डिरेल नहीं होने देंगे जी, आप शुजात साहब हमारा साथ दें। तो मेरे भाई हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनका पर्सनल राय है, इट डजंट मैटर। ये जमहूरियत है, हम में सुनने का बर्दाश्त और मादा होना चाहिए। जहां तक आपने प्रोमो की बात करते हैं, ये छोटी छोटी फजूल बातों को छोड़े, हम टॉपिक के ऊपर आए। आपने इंट्रो बड़ा अच्छा लिया है जनाब। ना तो कोई हम बड़ा अलायंस बनाने लगे हैं या ग्रैंड अलायंस बनने लगा है। मेरी जमात का जो मौकफ है वो 14 लाशें हैं। वो 14 लाशें जो लाहौर में जो सानिया मॉडल टाउन हुआ है, H ब्लॉक में CM साहब रहते हैं और मॉडल टाउन एक्सटेंशन में इतना बड़ा पुलिस मुकाबला कराया है मियाँ साहब ने। ये 14 लाशों के ऊपर बहस हो रही है, बात हो रही है और ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ऑल पार्टीज की। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट क्यों इतना घबराती है। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जमहूरियत है, जमहूर निकला किसमें से है? अवाम। तो ये क्यों आवाम से डर रहे हैं? अवाम लाशों पे बन रहा है। और मुझे खुर्रम साहब को आपके साथ शामिल करना थे। खुर्रम साहब, आप ये जो 29 जून को आप एक जो APC बुलवा रहे हैं, उस APC का फायदा क्या होगा? क्या करना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन द प्रोग्राम। जी, हमारा APC का मौक़िफ़ जो है वो सिर्फ एक और एक मकसद है कि हम दिखाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टोटल अक्सरियत जो है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो इस एजेंडे पे उन मजलूम अवाम के साथ खड़ी है जिनका वहशियाना तौर पर कत्लेआम किया गया
اور اس کو مختلف رنگ دینے کی پہلے کوشش کی گئی اور اپنے حکومتی اہلکاروں کو پہلے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب بات نہ بنی تو پھر اب جو انگریزی میں مقولہ یوز ہوتا ہے فال گائز کی تلاش ہے، یعنی کہ پھندا کسی اور کے گلے میں ڈالو اور اپنی جان بیچ میں سے چھڑا لو۔ تو ہم آل پارٹیز کانفرنس میں یہ پروو کریں گے انشاءاللہ کہ سارے پاکستان کے سیاستدان اس چیز پر متفق ہیں کہ سیاست تو ٹھیک ہے لیکن دہشت گردی کی سیاست قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اس اے پی سی کا مقصد صرف 14 لاشیں ہیں، آپ حکومت نہیں گرانا چاہتے، حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلانا چاہتے، کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتے، اس سسٹم کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ان دو چیزوں کو ہم کنیکٹ نہیں کرنا چاہتے۔ میں جاوید، آپ کو ہمارے کلچر کا پتہ ہے، یہ کلچر میں ہم سیاست اور اس سانحے کو اکٹھا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس میں ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ان کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں اور ان کو دکھائیں گے فزیکلی کہ کس بے طرح سے لوگوں کو مارا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 90 افراد کو گولیاں لگی ہیں۔ جاوید، 90 ہمارا ایک میجر کانفلکٹ جو ابھی تک نارتھ وزیرستان آپریشن میں جو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، 90 لوگوں کو زخمی ان میں شاید اتنے نہیں ہوئے، اور یہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک پیسفل لوکیلٹی میں علی کے محمد اندر۔ خان صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو 14 لاشیں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، یہ آگے جائے گا سلسلہ یا یہاں پہ رک جائے گا؟ کیونکہ علامہ صاحب پہلے انقلاب لانا چاہتے تھے، پورے ملک کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، وہ صرف کنسنٹریٹ کر رہے ہیں 14 لاشوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا، بہت دفعہ کر چکے ہیں، آج دوبارہ کہ جو وہاں پہ شہدائے لاہور تھے، کنڈیم کرتے ہیں جو ہوا وہاں پہ، اور یہ جو جنرل ڈائر نے کیا تھا یا رنجیت سنگھ نے، یا اس کے بعد جو نظام مصطفیٰ تحریک کے دنوں میں بھی ہوا، اور 87 میں بھی شاید ایک دفعہ بی بی صاحبہ کی پروسیشن پہ، اس کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ اسٹریٹ بروٹیلٹی کی بہت ہی بری مثال تھی، اور اس پہ 2 کافی بڑے جو عہدیدار تھے ان کو برخاست بھی کیا گیا، حالانکہ اس پہ ہمارے ریزرویشنز ہیں کہ رانا صاحب جو تھے وہ جو کچھ کر رہے تھے، شاید ان کی اپنی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، شاید میاں صاحب کے آرڈرز پہ ہوا ہو، تو اس کی جو ہے بالکل کلیئر کٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن میری درخواست ساری پولیٹیکل پارٹی سے ہے کہ دیکھیں، آپ اس اے پی سی میں جائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ساری پولیٹیکل پارٹی سے میری درخواست ہے کہ ہم سب کو جو لاشوں کی سیاست ہوتی ہے، جو کراچی میں ہوتی ہے، جو لاہور میں ابھی شہدائے لاہور ہیں، جو قادری صاحب کی پارٹی سے ان کا زیادہ تعلق تھا، اور بھی جو پشاور میں ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کی ذاتی ٹریجڈی کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، قادری صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کو درد ہم سب کو ہوا ہے، لیکن اپنے گھر کا درد ہے نا، تو وہ تو چلائیں گے۔ جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے جاوید چودھری صاحب، میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ میں سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے وہ سارے گر آتے ہیں جو پاکستان میں کامیاب سیاستدان بننے کے لیے چاہیے، لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو، اپنے گھر کو نہیں جلاتے۔ سیاستدان کا گھر جو ہے وہ پارلیمان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن آپ تو خود لانگ مارچ کر رہے ہیں کے بعد، اور عمران صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں مستعفی ہونے لگا ہوں پارلیمنٹ سے۔ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، دیکھیں لانگ مارچ سیاست کا حصہ ہے، ٹرین مارچ سیاست کا لانگ مارچ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ بی بی شہید نے کیا ٹرین مارچ، میاں صاحب نے لانگ مارچ کیا، تحریک نجات منائی، وہ دیٹ از ناٹ الٹرا کانسٹیٹیوشنل، تو ہم تو کوئی ایسا کرنے نہیں جا رہے۔ لیکن میاں صاحب کو ایک میں بات کرنے لگا ہوں، شاید پھر کبھی یہ بات میں نہ کہہ پاؤں، لیکن دیکھیں پارلیمان کے ہوتے ہوئے اگر ہم مختلف قسم کی اے پی سیز ہم نے بھی بلائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بلائیں، میاں صاحب نے، سب نے بلائیں، لیکن پارلیمان کے ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ، لیکن قادری صاحب کی ان کی مجبوری شاید یہ ہو چونکہ ابھی پارلیمان میں نہیں ہے، شریک ہوں گے وہاں پہ اس اے پی سی، وہ وقت آنے پہ دیکھا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں اے پی سی میں کیا شریک ہونا چاہیے جاوید صاحب، اے پی سی میں کیا ہونا ہے؟
اگر آپ کے سیاستدان کے ہاتھ میں جب آپ بندوق اور ڈنڈا دیں گے وہ اچھی بات نہیں ہے. سیاستدان جب مل کے بیٹھیں گے میاں صاحب کو اچھی شامل بات کریں. نہیں. میاں صاحب آپ اگر وہاں پہ 14 لاشیں نہ گراتے تو آج آپ کے خلاف اتنا بڑا اتحاد نہ بن رہا ہوتا. دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ سیاستدان کبھی اس معاملے میں لاش گرانا تو دور کی بات ہے ڈنڈا مارنے سے اوائڈ کرتا ہے. اس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادری صاحب کے آپ نے پچھلے 20 دن کے 25 دن کے بیانات دیکھے ہیں. ان کا لہجہ، ان کی زبان، ان کا رویہ میری قیادت کے بارے میں، میری جماعت میں بارے میں چوہدری صاحب وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مثلا کیا کہا انہوں نے کیا نہیں کہا، کیا نہیں، میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ انقلاب لے کر آ رہے تھے ایمریٹ کی فرسٹ کلاس بزنس کلاس سیٹ پہ، پھر لاہور آ گئے. ان کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اسلام آباد نہیں اتارا. گورنمنٹ ہمیشہ امن و امان کے لیے اپنی فلسفی دیکھتی ہے اور لا اینڈ آرڈر بھی دیکھتی ہے، اور دنیا میں ہر ملک نے لا اینڈ آرڈر کو بحال رکھنے کے لیے اپنے اپنے طریقے کار. وہ جو لاہور میں ہوا 14 لوگ مارنے پڑے، جو لاہور میں ہوا سر، وہ کوئی بھی کرنا چاہوں گا آدمی اس کو کنڈیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اب وہ کیسے ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہائی کورٹ کے جج کی انکوائری ان کو منظور نہیں ہے، سپریم کورٹ سے کرا لیں، سپریم کورٹ سے وہ موٹو لے لے، کسی نہ کسی کا تعین کرے، جس کا کرے چاہے وہ میں ہوں، اس کو ٹانگ دیا جائے. ایک مثال بنے، وہ میاں شہباز شریف ہی کیوں نہ ہو. کوئی ہو جی واٹس ایور میں بھی، تو پھر استعفیٰ دے دیں جاوید، بے گناہ انسانوں کا اگر عدالتیں کسی کو جرموار ٹھہراتی ہیں تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. آگے بات آ گئی آپ کی کہ میں جس بات پہ آپ نے شروع کیا تھا کہ اب انقلاب کا نعرہ اور ایجنڈا ختم ہو گیا ہے. وہ جو ٹیوب لے کر چلے تھے اس میں ہوا تھوڑی سی، وہ پانی میں تیر کر نہیں نکال سکتی. میں نے آپ کو گنڈا صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرنا ہے. اب ایک طرف آپ ہیں، دوسرے گنڈا صاحب. گنڈا صاحب آپ کی جو انقلاب کی ٹیوب ہے اس میں سے ہوا نکل چکی. محترم مجھے ایک بات بتائیں، آپ ماشاءاللہ بڑے کوہنا مشق صحافی ہیں اور بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. کیا جو انتظامات کیے گئے اور کیا پوری موٹر وے اور پوری جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا گیا، تو جس ٹیوب سے بقول ان کے ہوا نکل چکی تھی، تو یہ خوفزدہ کس چیز سے ہیں؟ یہ اگر بالکل انوسنٹ ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ 14 لوگ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. اب سوال یہ ہے اس کے بعد گورنمنٹ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی آفٹر آل چیزیں دیکھی ہیں دنیا میں. اگر تو حکومت کا کوئی مثبت ری ایکشن ہوتا، آج دیکھیں 17 تاریخ سے آج 26 تاریخ آ گئی ہے، 9 دن گزر گئے ہیں. لاہور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کوئی انسان، کوئی اہلکار، کوئی افسر اس نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. 8 لوگوں نے یہ ہائی کورٹ میں جو درخواست دی تھی وہ اس علاقے کے 8 ریزیڈنٹس تھے. منہاج القرآن نے یہ درخواست نہیں دی تھی ہائی کورٹ کی، جس کے اوپر آرڈر ہوا کہ اس ایریے کی پروٹیکشن کی جائے. ماڈل ٹاؤن کے ایک ایس پی کو ڈیٹیل کیا گیا، یہ میں شیٹ سامنے رکھ رہا ہوں. ماڈل ٹاؤن کا ایس پی آیا اور اس نے سارے یہ بیریئرز لوکیٹ کروائے ان 8 لوگوں کی درخواستوں پہ جن کے نام یہاں موجود ہیں، اور ان لوگوں کے کہنے پہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا. اب اگر صرف مقصد تھا ان تجاوزات کو گرانا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ٹی ایم او نوٹس دیتے ان 8 لوگوں کو. ساتھ رہیے گا، میں نے بریک لینی ہے، لیکن یہ ایشو ایک ایسا ایشو ہے جو ابھی تک پچھلے 9 دنوں میں تو سالو نہیں ہو سکا. آنے والے دنوں میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. حکومت کا اپنا ایک موقف ہے، آپ کا اپنا ایک موقف ہے. یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے دونوں مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات. 14 لوگ لاہور میں مارے گئے اور میرا خیال یہ جب تک یہ ایشو ختم نہیں ہوگا علامہ صاحب کی تحریک بھی دم نہیں توڑے گی. ان 14 قتلوں کا ذمہ دار حکومت کو تلاش کرنا چاہیے. میاں صاحب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو 14 لوگ مارے گئے ہیں اس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی عرض کی سر
کہ کسی آدمی چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو یا پاکستان کا عام شہری ہو، اس کا مر جانا، شہید ہو جانا، فوت ہو جانا قابل قبول نہیں. ہم نے اس کا ذمہ دار تلاش کرنا ہے. طاہر القادری صاحب کے لیے نہیں، ان کی جماعت کے لیے نہیں، اس ملک میں رول آف لا کے لیے. اور ہماری حکومت پاکستان کی تاریخ کی سر پہلی حکومت ہے جو کہ ناسان لاہور کا مرزیوں کی طریقہ جو اعظم خان کے دور میں 7,000 آدمی لاہور ناصر باغ میں. آپ علامہ طاہر القادری صاحب سے اتنے خائف کیوں ہیں، اتنے ڈرتے کیوں ہیں آپ اتنا؟ کون خائف ہے سر؟ بات یہ ہے کہ ایک حادثہ ہو گیا جس کو ہم نے خائف خوف نہیں ہے. سر وہ جو آپ نے راولپنڈی میں کیا اس دن راولپنڈی میں ہم نے یہ کیا کہ وہ ان کی ایک انجمن ملازمین ہے، اپنے مدرسوں کے اپنے آدمی ہیں، اور وہ اتنے پرامن ہیں. انہوں نے کبھی گملہ نہیں توڑا، صرف ڈنڈوں کو کیلیں لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، 27 سپاہیوں کی ٹانگیں توڑ دی. وہ اتنے پرامن ہیں، اتنے وہ امن پسند ہیں کہ آپ ابھی میرے ساتھ پیمز میں آئیں، میں آپ کو ان کا امن دکھاؤں. ہم اسی چیز کو روکنا چاہتے تھے. کیوں علامہ صاحب سے اتنے ڈرتے کیوں؟ کون ڈرتا ہے علامہ صاحب سے؟ علامہ صاحب یہ پنجابی کہتے ہیں کھلیاں واقع ہیں، باہر نکلن. کون ڈرتا ہے؟ اور یہ جو 3-4 چھکے ہیں ان کو لے کر نکلنا رحمہ صاحب نے. پسرے راولپنڈی جو ان کے ووٹوں سے جیتا، آپ تو وہ آپ کونسلر نہیں بن سکتا. اور جو چودھری صاحبان گجرات کمپنی لمیٹڈ، ان کو بھی کہیں نکالیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل پاور ہے. چلے میں آپ کے اس پروگرام میں آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں، اگلا الیکشن طاہر القادری صاحب میرے حلقے سے میرے خلاف لڑے، اللہ کی قسم میں ضمانت نہ ضبط کرا دوں تو مجھے پھانسی دے دیں. میرے بھائی ہمیں تہذیب کے ساتھ پروگرام کرنا چاہیے. اب آپ نے ان کو میری بات سنیں، ہمیں تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. جی خرم صاحب، ڈیسنسی کے ساتھ منان صاحب بات کرنی چاہیے. جاوید بھائی میں ایک بات کہوں گا، اور I would like to make it very clear. جی خرم صاحب، اگر یہ اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کریں گے تو میں ایسا ننگا ہوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. میں اخلاق کے دائرے میں رہتا ہوں، تعلیم یافتہ انسان ہوں، اور الحمدللہ ہم نے پاکستان کی افواج میں بھی ملازمت کیا اور بیوروکریسی میں بھی ملازمت کیا، تعلیم بھی کیا، وکیل بھی ہوں. اگر تو ہم نے اخلاق کے دائرے میں رہ کے سیاست کی بات کرنی ہے، کیا بات کی؟ آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر میں نے یہ کہا کہ الیکشن لڑنے تو اخلاق کے بری بات ہے، پھر آپ اقتدار کی لے کر آئے ہیں کہ سوچ تو ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. آتی ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے، آپ ڈیموکریٹک سسٹم تو نہیں بدل سکتے. تو پھر آپ کو ڈیموکریٹک رویے بھی اختیار کرنے پڑیں گے. عبد المنان صاحب، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ لیجسلیٹر ہیں، آپ کو لیجسلیشن کرنی آتی ہے. ڈو یو نو واٹ از دا میننگ آف لیجسلیشن؟ آپ لوگ پرچون کی دکان میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اتنے بڑے فورم پہ ہیں، یہاں پر اتنے لوگ مر گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، پولیس گنڈوں کی شکل میں آپ لے کر آئے ہوئے سامنے. آپ نے گنڈے پالے ہوئے. ایک حادثہ ہوا ہے، آپ نے اس کو کاروبار ہی بنا لیا ہے. کاروبار تو آپ کا ہے پرچون کی دکان کا. کب تک آپ اس کاروبار کو دیکھتے رہیں گے؟ اس کی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. 14 لوگ مرڈر ہوئے ہیں. جاوید چودھری، 14 لوگوں کے جرمدار کو آپ کے گھر کا کوئی بندہ مرے تو میں آپ سے پوچھوں. بات کرتے ہیں. آپ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. ہم بھی چاہتے ہیں سزا ملے، ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. گفتگو کرتا ہے. ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم قانون بناتے ہیں، ہم چاہتے ہیں رول آف لا ہو. تو میرے بھائی آپ بتائیں، وہ جو تمہارا اور وہ جو ایس پی گلے لگا کے گلو بٹ کو ڈانس کر رہا تھا، وہ کس کا اہلکار تھا؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ جائیں جا کے ٹریبونل میں جا کے جوڈیشل کمیشن میں اپنی گواہیاں دیں. کمیشن آپ نے کس قوم سے آپ نے بائیکاٹ کیا اس کا؟ ویڈیو آپ نے خود نہیں دیکھی؟ ویڈیو نظر نہیں آتی؟ گلو بٹ کیا کر رہا تھا وہاں؟ کیا اس کی انکوائری کرائیں گے؟ جرمدار ہے اس کو سزا دلائیں. گلو بٹ کے کہنے پہ آیا تھا، شریف بٹ کے کہنے پہ آیا تھا. وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا گلو بٹ. میرے بھائی آپ چودھریوں نے بھی بڑے پالے ہوئے گلو بٹ. ایسی باتیں مت کریں. میرا بھائی بات کر رہے ہیں. آپ شریف بٹ ہیں، آپ لوگ اتنا آپ کو شوق ہے تو جاوید چودھری صاحب سے درخواست کروں گا میرے سامنے بیٹھ جائیں. یہ خاتون کے ساتھ بار بار ایک خاتون کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کہ گلو بٹ آپ کا بھائی ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر، کہے میرا بھائی، اس پہ بھی لعنت.
بھائی صاحب آپ چلیں جی، بڑے بہت شریف. میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، آپ کی زبان سے سنا ہے. اچھا جی، آپ نے دیکھا بھی نہیں، میڈیا نے دکھایا ہے. صرف یہ اس طریقے کیا کی گفتگو نانسنس لوگ کرنے دکھائے آئے ہوئے ہیں ہیں. آپ لوگوں نے صرف یہ اسٹوڈیو میں. جاوید آپ کا پروگرام پروگرام تباہ کرنے کے لیے یہ شخص آیا ہے. جاوید چودھری صاحب، آپ کو بڑا شوق ہے تو کی جلوس لے کر فیصلہ آباد آ جائے. میں جاوید صاحب، آپ کتنے پانی میں ہیں. کسی انفارمیٹو بندے کو بٹھائیے. آپ ٹی وی کیا کے بند کمروں میں بیٹھ کے بڑھ کے سیاست میں کی جاتی ہے. لوگوں کی خدمت کا نام ہے، لوگوں کی محنت کا نام ہے. پولیس کا بتا دیجیے. مجھے بریک لینا ہے. میاں صاحب ایک منٹ صرف ایک سانس لینے دیں مجھے. مجھے چھوٹی سی بریک لینا ہے. چھوٹی بریک کے بعد واپس آتے. دوبارہ خوش آمدید خواصات. لاہور میں 14 لاشیں گری، 80 کے قریب لوگ زخمی ہیں، اس میں کچھ شدید زخمی بھی ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ لاشیں، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا. اب نقصان کون اٹھائے گا؟ یہ پنجاب حکومت اٹھائے گی یا وفاقی حکومت اٹھائے گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک انصاف نہیں ہوتا، ان 14 لوگوں کی لاشوں کا انصاف نہیں ہوتا، یہ معاملہ تھمے گا نہیں. علی محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 14 لاشیں ہیں، اس سے کہیں پورے سسٹم کو نقصان تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں، بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی ایوری ڈے روٹین میں اور سیاست میں ان چیزوں کو لائٹ لے لیتے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حرم کو چھیڑنے والی باتیں ہیں. کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تو اس کے بعد کون سی بات قصاص ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو لاہور میں خون گرا ہے یہ اپنا خراج مانگے گا. میں یہ سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کہ یہ جو کرسی ہے آنی جانی ہے، اللہ نے آپ کے نصیب میں کی تھی اور آپ کو اللہ نے عزت دی کہ تیسری بار کے وزیر اعظم بنے. آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں چاہے شہباز شریف ہی کیوں نہ ہو، جو بھی اس میں کلپرٹ ہے اس کو عوام کے سامنے لائیں اور انصاف نہ صرف کریں بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف لاہور کے واقعے پہ جاوید صاحب رک نہیں جانا، پاکستان نے آگے جانا ہے. آج آپ کا آئی ڈی پی کرائسس ہے، اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ میڈیا کا وہ رول جو سوات میں تھا وہ اس میں نظر نہیں آ رہا. آج ہم سب کو ایک پیج میں ہونا ہے. آج ایک ایسا موقع ہونا چاہیے جس طرح عمران خان گئے. میں سمجھتا ہوں کوئی دن ایسا آئے کہ نواز شریف کے ساتھ عمران خان اور زرداری صاحب یہ اکٹھے جا کے ادھر بیٹھیں آئی ڈی پی کیمپس میں، پاکستانیوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں. نے کل آپ کو انوائٹ کیا ہے سر، آپ نے معذرت کر لی، آپ نے کہا کہ جلسہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میاں صاحب اس پہ ذرا برا منائیں گے، لیکن وہ میاں صاحب نے وہ ایک پولیٹیکل وہ بات کی کہ چونکہ کل ہمارا جلسہ تھا تو ان کو کل ہی دعوت دے دی. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ منڈے کو، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن میری درخواست خرم صاحب کو شامل کرنا. جاوید صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی سیاست میں کوئی ایسی گیم ہم کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس دفعہ اگر پارلیمان کو نقصان پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہماری اگلی نسل کو بھی جمہوریت نصیب نہ ہو. ٹھیک. خورم صاحب، میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے، اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی سیاسی طاقت ہے. جی خورم صاحب. جناب علی، میں صرف ایک بات بار بار کہتا ہوں، آپ کل کا ایاز امیر کا آرٹیکل بھی پڑھ لیجئے. اگر ہماری سیاسی قوت ہے ہی نہیں تو یہ خوف زدہ کس چیز سے ہیں؟ دوسرا رہ گئی تشدد کی بات، اور یہ جو کیلوں کی اور میخوں کی یہ بات کرتے ہیں، یہ تو اپنے لیول کی بات کرتے ہیں نا. آپ فرق اسلام آباد ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ پہ دیکھیے. لاہور ایئرپورٹ پہ بھی تو ہمارا ہی کارکن تھا نا، کہ وہ کسی اور پارٹی کا کارکن جمع تھا. جب لاہور ایئرپورٹ پہ پولیس نے بدتمیزی نہیں کی، پولیس نے لاٹھی چارج نہیں کیا، تو ہمارے کارکنوں نے والنٹیرلی جھنڈوں میں سے ڈنڈے نکال کے اے ایس ایف کے حوالے کر دیے. یہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہے اس بات کا. اگر آپ لوگوں کو بے پناہ اور بے دردی سے ماریں گے، اور تصویری ایویڈنس میرے پاس ہے، اگر میرے بھائی چاہتے ہیں میں تصویری ایویڈنس پیش کر دیتا ہوں. یہ تصویریں دکھائیں. یہ شخص جو ہے، یہ شخص پولیس کی مار اور کوٹ سے آپ دیکھیں کہ خون میں لت پت لاشیں ہیں، خون میں لت پت لاشیں ہیں. یہ عورت کی لاش دیکھیں. یہ لاشیں اگر گولی ان کو خالی لگی ہے تو ان کے پورے جسم کیوں تباہ ہیں، پورے کے پورے سر کیوں پھٹے ہوئے ہیں؟ یہ اس طرح سے پولیس تشدد کرتی ہے. اور جب یہ تشدد ہو جاتا ہے اس کے بعد
آپ مجھے بتائیں ایک چھوٹا سا کرائم ہوتا ہے چیف منسٹر پنجاب موقع پہ پہنچ جاتے ہیں. خرم صاحب آپ ساتھ رہیے گا. سمینا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے بارے میں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ختم ہو چکی ہے, 2.5 ارکان ہے آپ کے, ایک خاتون ہے آپ کی رکن, 2 آپ کے ارکان ہے قومی اسمبلی میں, اور اب آپ کو ایک سیاسی پناہ گاہ چاہیے جس میں بیٹھ کر آپ دوبارہ اقتدار کے خواب دیکھ سکیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں علامہ صاحب سے اور اس کے علاوہ کوئی خاص کوئی بڑا انقلاب نہیں لا رہے آپ. معاف کیجئے گا جاوید صاحب, نون لیگ کے خون لیگ کا کہنا ہے. دیکھیے یہ وہ گنڈے کہہ رہے ہیں پنجاب کے جو پنجاب میں ظلم اور بربریت آپ لوگوں کے سامنے ہے. میڈیا کی میں شکر گزار ہوں. یہ جو گنڈا پولیس کی شکل میں نون لیگ نے بنائے ہیں اور یہ لمیٹڈ کہنے والا پرچون کا بندہ, ان کو کیا پتا ہو کہ یہ جو بھگوڑے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کر بھاگنے والے بھگوڑے, ان کو کیا پتا کہ کس قربانیوں کے ساتھ پاکستان میں ہم رہے ہیں. آپ لوگ بھاگ گئے تھے 11 سال ڈیل کر کے, مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آپ کی جماعت بھاگ گئی تھی میرے بھائی, آپ کو پتا نہیں ہے. آپ تو اتنے ایسا پرچون چلاتے رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا تھا. چودھری صاحب کو ہر مشکل دور میں چودھری پرویز الہی شجاعت حسین نے پاکستان کو سنبھالا ہے. آپ ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے, 100 صندوق لے کے آپ بھگوڑے, آپ کی جماعت بھگوڑی, آپ کی جماعت بھاگ گئی تھی. تو آپ کو اقتدار میں آنے والے اقتدار کے بھوکے, وی آر ناٹ ڈیسپریٹ ٹو رول ان دا گورنمنٹ. ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی اقتدار کبھی لو. آپ کے جیسے نواز شریف ہے شجاعت حسین پرویز الہی جیسا پہلے بھاگتے ہو. اس وقت وہ فرشتہ بھی تھا, آپ کا قائد بھی تھا, آپ کا انداتا بھی تھا. آج اس نواز شریف کے بارے میں باتیں کیا آپ کی سیاست ہے. شہباز شریف جیسا گنڈا بدماش, پوری جیپ اٹھا لی, جو گنڈے بدماش آپ پہ پھیلے ہوئے ہیں. شہباز شریف نے آپ کے جیسے گنڈے بدماش پھیلے ہوئے ہیں. آپ کو گنڈے بدماش آپ کی جماعت کو, شجاعت صاحب کی پارٹی کے لوگ ہم جیسے لوگ ہیں. آپ جیسے جاہل لوگ جن کو تمیز نہیں ہے, آپ جیسے گنڈے نون لیگ کے وہ گنڈوں کی جماعت ہے. پولیس کی گنڈا گردی کرتی آپ کی جماعت, پولیس کرتی آپ کرتے ہیں. آپ دہشت گرد جماعت ہے, آپ خون لیگ ہے, آپ گلو شریف جماعت ہیں, آپ گلو شریف جماعت ہے, آپ رائے ونڈ کے بدماش ہیں. آپ کے رائے ونڈ میں آپ کے جیسے بدماش پل رہے ہیں. رائے ونڈ میں آپ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو لے ڈوبیں گے میرے بھائی. پنجاب تو لوارث کر ہی دیا ہے. آپ جیسے گنڈے نے پنجاب لاوارث ہو چکا ہے. کراچی 12 مئی کو میں گیا تھا, یہ سارا خون میں نے بہایا تھا. لوگوں کو پرویز الہی صاحب کے دور میں یہ سب آپ مجرم ہیں. آپ کا ضمیر مجرم ہے, آپ کو ضمیر سونے نہیں دیتا رات کو. یہ مقروض کر چکے ہیں ہمارے پنجاب کو. 100 ارب عید کون سی دور ہے, ذرا تیاری کریں, باہر آئیں. آپ کو بتائیں سیاسی طاقت کی آتی ہے, سیاسی کارکن کیا ہوتے ہیں. نواز شریف لے کے آئے گی, آپ آئے تو صحیح, پاور آئے گی میرے بھائی. آئے نہ آئے پھر آپ کو جوتے پڑیں گے, آپ کو جوتے پڑیں گے, آپ کے لیڈر کو جوتے پڑیں گے, آپ کو جوتے پڑیں گے, آپ کو جوتے پڑیں گے, آپ کے لیڈروں کو جوتے پڑیں گے. آپ کو تو پرچون کی دکان سنبھالنی چاہیے. آپ پرچون کی دکان سنبھالیں گے. ہم لوگوں کا سرپلس صوبہ پرویز الہی نے چھوڑا تھا. 600 ارب کا مقروض ہو چکا ہے ہمارا صوبہ. یہ قرضہ خود کھا جاتا ہے. یہ قرضہ کھانے والے رائے ونڈی لوگ جو ہیں, لگ جائے گا پتہ, لگ جائے گا. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں اچھی لگتی ہیں, باہر تو نکلے گئے ہاتھوں رو رہی ہے. اور یہ نکلے جس کو غلط فہمی ہے وہ آ جائے ہمارے شہروں میں, میلوں کی جماعت ہے. غلط فہمی دور کر دیں گے. رائے ونڈ کے میلوں کی جماعت ہے. عوام بے روزگار ہے, غربت اچھا ہے. اس میں میاں صاحب ایک منٹ رکیے گا. میاں صاحب ایک منٹ رکیے گا. میاں صاحب ایک منٹ رکیے گا. میاں صاحب آپ جتنا بھی آپ آرگومنٹ دے لیں, لیکن ایک اعتراض اپنی جگہ پہ قائم رہے گا کہ آپ علامہ طاہر القادری صاحب سے خوف زدہ ضرور ہے. بالکل ہے, یہ ڈرتے ہیں ان سے.
पैनिक हो चुके हैं, डरपोक है, डरपोक जमात है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये खूनी जमात है, ये खून है, आप बार-बार उनका नाम सर ले रहे हैं। ये डरपोक बात ये है कि वो कनाडा के शहरी हैं, जो आदमी बर्तानिया का शहरी बनता है, जो आदमी अमेरिका का शहरी बनता है, जो आदमी कनाडा का शहरी बनता है, जो ग्रीन कार्ड लेता है, जो ये हरकतें कर रहे हैं, उस मुल्क में खड़े तो रातों-रात उठा के दूसरा से बाहर फेंक दे। हमने तो सिर्फ लाहौर फेंका था ना, वो मुल्क से बाहर फेंक दे। ये मुशर्रफ के साथ डील करके साहब आप भागी कुछ हुई बात पार्टी करना है। चाहें तो अगर जावेद पूरी स्टेट को थ्रेट करना, पूरे सिस्टम ये को थ्रेट गुंडे करना। हैं, गुंडे, जावेद, ये नून लीग के you गुंडे run a हैं, very नून लीग serious गुंडा program, थ्रेट करें, and this सब is पूरा कर not देंगे। this tamasha that you are letting go on. Basically, you are spoiling your own reputation. जावेद भाई, ये गुंडे बैठे हुए हैं जावेद आपके हम प्रोग्राम में। 40 हो गए, साल हो गए सियासत करते हुए। ये तमाशे हमने कई दफा देखे हैं, हमने खुद भी किए हैं। इस दफा आप का तमाशा देख रहे ये हैं। खुद गुंडे हैं, गुंडा लीग है, नून लीग, खून लीग है। क्या कर किसी के ताकत हो तो जावेद, मेरी ये रिक्वेस्ट ये भगौड़े है, भागने वाले जावेद, जावेद, आप भगौड़े भागने वालों इलेक्शन के लड़ो साथ आकर बस आपको आप- पता चले। मुझे आप बिठा जवाब देते हैं, ये तो अल्लाह भगौड़े आप और हैं। आपके फोर्स अल्लाह आप और आपके जाएगी, अल्लाह आप हर किसी इसी की तरह मुसीबत प्रेस से कांफ्रेंस महफूज छोड़ के रखें। चले अल्लाह हाफ़िज़। जाएंगे जिस